अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाज़रीन, बात करेंगे कि क्या तीसरी आलमी जंग का ख़तरा इस वक्त जो है वो बन चुका है, क्योंकि कभी इसराइल का ईरान पर हमला और कभी ईरान के इसराइल पर जवाबी वार। तो ऐसे में मशरक़ वस्ता में अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, और बात करेंगे कि पाकिस्तान अगर तीसरी जंग अज़ीम हुई तो पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा। इसी हवाले से बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूँगी, जो इसराइल और ईरान का जो तनाज़ा चल रहा है, सर आप क्या समझते हैं कि इस मसले की वजह से क्या हम अब तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस तरह के खदशात का इजहार तो किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, लेकिन अगर आप इस वक्त इसके जो डायनामिक्स हैं या हक़ाइक़ हैं उनको, और नौइयत है और रफ्तार है, उसका हकीकत पसंदाना अंदाज में तज्ज़िया करें तो इसके इम्कानात अभी फ़ौरी तौर पे आपको नज़र नहीं आते हैं, और उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात ये है कि आप जानते हैं कि इसराइल और ईरान का कोई ज़मीन का, वसाइल का, तेल का, पानी का तो तनाज़ा किसी किस्म का नहीं है, और असल में जो उनका तनाज़ा है उसकी बुनियाद 2 मुख्तलिफ नज़रियात, 2 मुख्तलिफ सियासी निज़ाम की ये कशमकश है, जो कि मुख्तलिफ महाज़ों और अंदाज में पिछले 45 साल से जारी है। तो ये एक नज़रियाती जिद्दोजहद है जो 2 ममालिक के दरमियान जारी है। हाँ, ये बात अलबत्ता गैर मामूली है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान इसने बराह रास्त रवायती हथियारों के इस्तेमाल के ज़रिए से एक जंग की या कशीदगी की सूरत इख्तियार की है। लेकिन मैं दोनों ममालिक की जानिब से जो एक दूसरे पे हमले किए गए हैं, उनके भी लेवल, रफ्तार और उसके हवाले से जो अवामी और सियासी दाखिली सतह पे रद्द अमल है, वो भी अगर आप गैर जज्बाती अंदाज में देखें तो दोनों कौमों में ये कोई ख्वाहिश या लीडरशिप के लेवल पे भी ये इरादा नहीं पाया जाता कि इसको एक बड़ी और तवील जंग की शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ईरान ने भी कहा, आप जानती हैं कि बुनियादी तौर पे जो हमला किया गया बड़े पैमाने पे इसराइल पे, उसका बुनियादी मकसद जो ईरानी कौंसल खाने पे दमिश्क में हमला हुआ था, उसका एक तरह से बदला लेना था, और ईरान ने भी ये बात वाज़ेह की कि वो मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। दूसरी जानिब जो इत्तलात आई हैं जिसमें मगरबी हलकों से कि इसराइल की जानिब से ईरान पे हमला किया गया है, उसके नतीजे में भी अगर आप ईरानी मीडिया और अखबारात देखें तो कोई बहुत बड़े पैमाने पे गम और गुस्से की लहर नहीं दौड़ी हुई, बल्कि वहाँ पे एक तरह से उस हमले को एक तरह से उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है कि हमने तो बहुत बड़े पैमाने में हमला किया था, इन्होंने तो ये मजाक किया, 3-4 क्वाडकॉप्टर भेज दिए हमारे पास। तो जिससे ये बात साबित होती है कि जो सियासी माहौल है ईरान के अंदर, वो कोई बड़ी फैसला कुन आलमी जंग में शरीक होने की अभी फौली ख्वाहिश पाए नहीं जाती। सर, और इसराइल की क्या ख्वाहिश है इस हवाले से? लेकिन क्योंकि वो गज़ा में तबाही का जो एक नया रिकॉर्ड है वो कायम कर चुके हैं, तो क्या अब वैसे तो उनकी जंग गज़ा के साथ ही, लेकिन बीच में ईरान पे हमला कर देना, क्या इसराइल की कोई बड़ी गलती आपको नज़र नहीं आती? मैं समझता हूँ कि इसराइल के इस शाम में जो ईरानी कौंसल खाने पे हमला है, इसके पीछे जो मुहर्रिकात नज़र आते हैं वो गलती से ज़्यादा ये इरादा या सोच थी कि आलमी राय आमा की तवज्जो गज़ा की इंतहाई तशवीशनाक इंसानी सूरत हाल से मबजूल कराई जाए, और जब आलमी मीडिया, आलमी राय, आलमी बरादरी जो कि बहुत ज़्यादा दबाव भी डाल रही है, तनकीद भी कर रही है, कंडेम भी कर रही है इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम जो कि जारी हैं गज़ा में, उसके हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आती है कि एक ऐसे वक्त में हमला किया गया ईरानी कौंसल खाने पे, क्योंकि इसराइल को इस बात का यकीनी तौर पे हकीकत पसंदाना अंदाज में एहतमाल था कि इसका एक शदीद और बड़े पैमाने पे ईरान की जानिब से जवाब आ सकता है। तो जिसके नतीजे में आलमी राय
عالمی برادری کی توجہ جو ہے وہ غزہ سے ہٹ کے ایک ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑی ممکنہ جنگ کی جانب جائے گی. لیکن چونکہ اب یوں نظر آتا ہے کہ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات اور حالات ہیں کہ دونوں ممالک کے اندر یہ کوئی خواہش نہیں پائی جاتی کہ اس کو ایک بڑی دیرپا لمبی اور طویل جنگ کی شکل دی جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارادہ کسی حد تک کامیاب نہیں ہوا ہے اور دنیا کی توجہ جو ہے وہ بدستور غزہ پہ ہے، بلکہ اسرائیل کے جو حلیف ممالک ہیں انکلوڈنگ امریکہ، ان کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ غزہ کے علاوہ جو اسرائیل کی کوشش ہے کہ ویسٹ بینک اور دیگر علاقوں میں بھی وہ جارحیت کرے اور حملے شروع کرے، اس کے حوالے سے اسرائیل کو ایون مغربی طاقتوں کی جانب سے بھی تنقید کا مزید سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سر، اگر ایسے میں تیسری عالمی جنگ کا آغاز اگر ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کون سا ملک اس جنگ کا ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیے، میں نے جس طرح آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا، میں ابھی فوری طور پہ چند حقائق کی بنیاد پہ کسی بڑی عالمی جنگ کے یا ایون علاقائی جنگ کے امکانات زیادہ نہیں دیکھتا. اور اس کی بنیادی وجہ میں نے بتائی، جس طرح کہ دیکھیں خود اسرائیل اور ایران بھی جو ہے وہ مزید کشیدگی شاید نہیں چاہتے، اور آپ کو نظر بھی نہیں آتا کہ اتنی صورت کے ساتھ یہ حملے کیے جائیں اور بہت بڑے پیمانے پہ کیے جائیں اور بہت فریکوینٹلی کیے جائیں. جنگ کے لیے تو پھر آپ پھر دیکھیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دفاعی قوت کے اوپر تو انہوں نے حملہ نہیں کیا یا اس کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ اوبیسلی آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کی جنگی استعداد کو بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچائیں. صرف انسانی آبادی کے اوپر یا چند ڈرون اٹیک سے تو آپ جنگ نہیں جیت جائیں گے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ ان کا ہدف نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے ووٹرز اور عوام کو بتانا کہ دیکھیں جی ہم نے بدلہ لے لیا ہے ایران کے حملے کا. تو دوسری طرف عالمی طاقتوں کی اگر بات کی جائے، جو تین بڑی طاقتیں ہیں دنیا میں اس وقت، امریکہ، چین اور روس. امریکہ بھی ہے، اس کا اس وقت عالمی سطح پہ سب سے بڑا جو حریف ہے، جس کو امریکہ کی پالیسی کے مطابق وہ چین کو سمجھتا ہے. لیکن چین کے ساتھ اور 50 سے 60% اس نے اپنی دفاعی قوت مشرقی ایشیا میں ڈپلوائے کی ہے، اور وہاں پہ وہ الائنس بلڈنگ جاپان، بھارت، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، تائیوان کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. دوسری جانب یوکرین کی جو جنگ جاری ہے، اس میں بھی امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس نے اپنی ہتھیاروں کی ریگولر اور بڑے پیمانے پہ سپلائی برقرار نہ رکھی تو جو روس ہے وہ یوکرین کو پہ قبضہ کر سکتا ہے یا واضح انداز میں اس کو شکست دے سکتا ہے. تو اس جنگ کو بھی برقرار رکھنا، یورپ کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا امریکہ کی دو بڑی عالمی ترجیحات ہیں. اس وقت اگر اس خطے میں ایک بڑی جنگ پھیلتی ہے تو یہ امریکہ کے اپنے بھی قومی مفاد میں نہیں ہے. اور پھر آپ جانتی ہیں کہ آنے والے ابھی تھوڑے دنوں میں الیکشنز آنے والے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس بات کا احساس ہے کہ غزہ کی جو 34-35 ہزار شہادتیں ہیں، اس کا اثر جو امریکہ کے اندر نان وائٹ نان کرسچن ووٹر ہیں، ان کے ریجیکشن کی صورت میں ان کی پارٹی اور الیکشن کیمپین پہ پڑ سکتا ہے. تو ان تمام اس لیے امریکی موجودہ حکومت اور انتظامیہ نہیں چاہتی کہ کوئی بہت بڑے ایک نئی جنگ شروع کی جائے، اور ان کی افواج کے اندر بھی یہ خواہش نہیں پائی جاتی کہ وہ ایک تیسرا محاذ اس وقت کھول لیں، کیونکہ حال ہی میں وہ عراق اور افغانستان سے نکلے ہیں 15-20 سال لگانے کے بعد. تو ان میں دوبارہ فوری طور پہ مشرقی وسطیٰ مسلم ورلڈ میں ایک بڑی طویل اور صبر آزما جنگ میں شریک ہونے کی خواہش نہیں پائی جاتی عوامی سطح پہ بھی. تو ان تمام حقائق کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات کے یہ کشیدگی کوئی بڑی عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے گی، اس کے امکانات میں کافی کم دیکھتا ہوں. سر، اگر ایران نے ایٹمی قوت کا اعلان کر دیا تو جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ ایٹمی قوت پہ ایران کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس خطے میں ایک بھاری ملک کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آئے گا؟ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ
یہ جو ابھی کشیدگی اسرائیل اور ایران کے درمیان سامنے آئی ہے، اس نے ایران کو دنیا کے سامنے، مسلم امہ اور خصوصاً مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سامنے ایک طرح سے واضح کر دیا ہے ایران کی پوزیشن اور مقام، کہ جس طرح دیکھیں تقریباً 75 سال سے اسرائیل جو ہے وہ دیگر ممالک پہ حملے کر کے ریگولر اس نے یہ بات ایک عادت بنا لی تھی کہ چھوٹے ممالک چاہے وہ شام ہو، فلسطین ہو، لبنان ہو، اردن ہو، ان پہ حملہ کرنا، ان کے علاقوں پہ قبضہ کرنا، یہ ایک نارمل روٹین کی بات بن چکی ہے، بلکہ اقوام متحدہ، عالمی برادری اس پہ کوئی بہت زیادہ تشویش کا اظہار بھی نہیں کرتی۔ لیکن اس بڑے لیول کے حملے کے نتیجے میں ایران نے یہ بتایا اور دنیا کو دکھایا کہ میں ترنے والا نہیں ہوں اور مجھے آپ ایک کمزور ملک نہ سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے اس نے اس خطے میں ایک طاقت کے توازن کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو امریکہ اور چین اور روس ہیں، چین اور روس بھی اس معاملے کو بہت میں سمجھتا ہوں سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا خطہ اسرائیل کے زیر تسلط نہ آ جائے، تو اگر ایران کرنا آپ سے ہی اسی جواب کے اندر یہ بات بتا دیجئے کہ ایران کا جو ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ایران کتنا امپورٹنٹ ہے ان حملوں کے بعد، تو پھر سر ایران کو تو روس کی حمایت حاصل ہے، تو پھر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک سپر پاور کی حمایت حاصل کرنے کے بعد ایران نے ہو سکتا ہے اسٹیپس لیے ہوں؟ دیکھیے جو حمایت کی نوعیت اور معیار ہے اس میں اگر حقیقت پسندانہ اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ فرق ہے۔ دیکھیے امریکہ کی جو حمایت کی نوعیت اور معیار ہے اسرائیل کی پشت پناہی کے حوالے سے، وہ آپ 3 اعتبار سے دیکھیں، میں ثبوت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں پچھلے 6 ماہ میں جو جبر و استبداد اور 35,000 شہادتیں ہوئیں، اس میں آپ جانتے ہیں کہ خود پاکستان کی جانب سے کئی قراردادیں جو ہیں لائی گئیں اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن امریکہ نے ان کو ویٹو کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل جو ہے جنگ بندی کرے اور فلسطینیوں کا قتل عام ختم ہو۔ روس نے اور چین کی پالیسی مختلف تھی۔ اچھا، دوسری جانب فوراً بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جیسے ہی حملہ شروع ہوا غزہ پہ، $14 ارب کی دفاعی امداد کا اعلان کر دیا گیا کانگریس کی جانب سے، فوراً بل پاس کروا کے اسرائیل کو، یعنی کہ $14 ارب ان کو مزید دے دیے گئے کہ یہ خرچ کریں، آپ کے پاس اگلے 6 ماہ میں یہ آپ کو ہتھیاروں پہ خرچہ آئے گا۔ تیسری بات یہ کہ اس نے انشور کیا کہ اپنے ہتھیاروں کو بھی اس خطے میں اس طرح ڈپلوائے کیا جائے کہ کوئی اور ملک براہ راست اس خطے میں اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے یا حماس کی مدد نہ کر سکے۔ یہ ایک ڈائریکٹ اس کا ایک جو رول ہے، چین اور روس سے اس نوعیت کی ہیلپ آپ حقیقت پسندانہ اعتبار سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے وہ ہتھیار دیتا ہوگا ایران کو، اور ایران کی جو دفاعی افواج ہیں وہ چین اور روس سے ہتھیار لیتی ہیں، بلکہ یوکرین میں تو ایران نے بھی بہت مدد کی ہے ڈرونز وغیرہ کے ذریعے سے روس کو، لیکن اس طرح کھل کے ایران کی سفارتی مدد کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کے لیے اپنی افواج یہاں پہ اس خطے میں ڈپلوائے کرنا، اس کے لیے معاشی امداد کا اعلان کرنا، اتنا کھل کے جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ چین اور روس جو ہے وہ امریکہ کی ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاصمت جو ہے وہ نہیں مول لینا چاہتے۔ البتہ ان کا انٹرسٹ اس حد تک ہے کہ وہ ممالک جن میں یہ ارادہ، خواہش اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ امریکہ کے مفادات کو چیلنج کر سکیں یا اسرائیل کو تھریٹ کر سکیں، ان کی پشت پناہی اور سپورٹ وہ اپنے انٹرسٹ میں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کمپلیٹ یہ خطہ امریکی زیر تسلط نہ آ جائے۔ صحیح سر، اسی تمام صورتحال کی بات کر رہے ہیں، ہر طرف جنگ ہی ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے، ایران کا اسرائیل پر حملہ، اسرائیل کا ایران پر حملہ، لیکن ان حملوں میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اور جو ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہے اور پاکستان کو امریکہ کی جانب سے جو دباؤ کا سامنا ہے، یہ ذرا ڈیفائن کیجئے، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان اس تمام تر صورتحال میں کیا کرے گا اور کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کا اس وقت موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ کس معاملے کے بارے میں آپ موقف چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ تنازع کی بات کر رہی ہیں یا غزہ کی صورتحال کی بات؟ اسی طرح سے
اچھا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سرکاری دفتر خارجہ کا بیان بھی آیا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے واضح الفاظ میں اس میں جو اس تمام کشیدگی کی جو ذمہ داری ہے، وہ پہلی اپریل کو جو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پہ حملہ ہے اس کو قرار دیا ہے۔ اس تمام کشیدگی کی بنیادی وجہ نہ صرف وہ واقعہ ہے، وہ حملہ ہے جو کہ ایران کی سلامتی اور خود مختاری پہ تھا، بلکہ اس افسوس اور تشویش کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس حملے پہ جس طرح پاکستان نے کھل کے تنقید کی تھی اس وقت، اس طرح عالمی برادری اور اقوام متحدہ نے تشویش و تنقید نہیں کی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس خطے میں، جس کا وہ متقاضی تھا۔ یہ بات پاکستان نے اس پہلی اپریل کے اسرائیلی حملے کے فوراً بعد یہ بیان جاری کر کے واضح کر دی تھی۔ تو پاکستان کی پوزیشن ابھی بھی وہی ہے۔ البتہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس خطے میں جنگ کا پھیلنا اور کشیدگی میں اضافہ کسی بھی طرح کسی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے جو اس خطے کے مسائل ہیں وہ اقوام متحدہ کی قرارداد اور عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے، بہت چند ممالک میں شامل ہے جس کا اصولی موقف مسئلہ فلسطین کے حوالے سے آج بھی وہی ہے جو پچھلے 75 سال میں رہا ہے، اور وہ 4 اصول ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فوری طور پہ تو ابھی جنگ بندی ہونی چاہیے، وہاں سے افواج کا انخلا ہونا چاہیے، فوراً ان کو ان لمیٹڈ تمام فلسطینیوں کی جان مال عزت جو ہے محفوظ ہونی چاہیے، ان کو ہیومینیٹیرین ریلیف میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 5 یہ کہ مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فلسطینیوں کی اپنی آزادی رائے اور خواہش کے مطابق حل کرنا پرامن طریقے سے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کا دیرپا، پائیدار، پرامن حل ایک غیر منقسم، خود مختار، آزاد فلسطین ریاست جس کا جغرافیہ 1967 کی جنگ سے پہلے کے جغرافیے پر مبنی ہو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا۔ جی ناظرین، گفتگو آپ سب نے سنی۔ محمد علی صاحب نے ہمارے سامنے 4 پاکستان کے وہ اہم اصول رکھے ہیں جس کے لیے پاکستان بار بار بات کرتا ہے۔ پاکستان کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس وقت پاکستان خود معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور سیاسی استحکام بھی اس وقت پاکستان میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے SNN کے کمنٹ باکس میں، اور دیکھتے رہیے SNN نیوز۔